Assalamu alaikum dear students, Muhammad Tahar Raza is here and welcome for our next lecture, which is the next short story, The Piece of String. String कहते हैं रस्सी को, रस्सी का एक टुकड़ा. राइटर इसका है बेटा गाय डी मोपसां. इस स्टोरी की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें एक आम इंसान से लेकर, एक आम स्टूडेंट से लेकर किसी भी लेमैन की बात हो सकती है, किसी भी आम इंसान की बात हो सकती है, किसी भी जी शऊर इंसान की बात हो सकती है, जिसके ऊपर अगर इल्ज़ाम लग जाए और उस बेचारे के पास अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, और जब उसके पास अगर प्रूफ नहीं है, इल्ज़ाम झूठा है, लोग उसको क्या समझ रहे हैं? लोग उसको समझ रहे हैं ये झूठा इंसान है, ये गलत इंसान है, और यही जो है वो उस अमल में लगा हुआ है. लेकिन चूंकि उसके पास अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वो सबूत नहीं होता, तो लोग उसको झूठा ही मानते हैं. ठीक है, ज़रा यहाँ देखिएगा. मेन कैरेक्टर है इसका मेरा बेटा मिस्टर ह्यूबर्ट, इसका मेन कैरेक्टर है. थीम इसका है मेरा बेटा मैन इज हेल्पलेस बिफोर अनसीन फोर्सेस. अनसीन फोर्सेस से मुराद तकदीर है, किस्मत है, कि हम इंसान अपनी उस तकदीर के सामने, उस किस्मत के सामने बसा औकात इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास सवाए चुप कर जाने के, खामोश हो जाने के कुछ भी नहीं होता है. लोग समझते हैं चूंकि ये चुप हो गया है, ये झूठा है. असल में आप अब लोगों को, हर बंदे को पकड़ पकड़ के समझा नहीं सकते हैं कि मैं सच्चा हूँ. चुनाचे आप खामोशी इख्तियार करनी शुरू कर देते हैं. ह्यूबर्ट के साथ होता क्या है? गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ पॉकेट बुक. उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने एक बटवा उठाया है. होता क्या है, उसके पास प्रूफ नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया हुआ, और सारे लोग उसको बिलीव करते हैं, उसके ऊपर कंसिडर करते हैं कि चोर यही है, इसी ने कुछ अमल किया हुआ है. लेकिन एट द एंड क्या होता है, नेचर जो है वो उसकी इनोसेंस को क्या कर देती है? प्रूव कर देती है. नेचर को इंटरवीन करना पड़ता है, मुदाखलत करनी पड़ती है. कैसे? गांव का एक माहौल होता है. गांव में, अंग्रेज़ों का गांव है, वहाँ पर बहुत सारे अफराद इकट्ठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और वो कारोबारी दिन है. कारोबारी दिन से मुराद मार्केट डे है, जिस दिन सारे वहाँ पर अपनी खरीदो फरोख्त के तौर पर इकट्ठे होते हैं. उस बड़े से हॉल में वो खाना खा रहे होते बैठे, और वहाँ पर होता ये है कि एक पुलिस का ऑफिसर वहाँ आता है और इंक्वायर करता है. मिस्टर ह्यूबर्ट है. अब मिस्टर ह्यूबर्ट एक आम सादा देहाती बेचारा वहाँ बैठा होता है. ज़रा सोचे, एक महफिल में आके सब बंदों को छोड़ के कोई आपका नाम ले लेता है कि जी आप वहाँ पे हैं. आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि यार मेरा नाम क्यों ले लिया गया है, मुझे क्यों बुला लिया गया. वो आगे से जवाब देता, हाथ खड़ा करता है, एक साइड पे बैठा होता है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हूँ. वो कहता है आइए ज़रा मेयर के दफ्तर जाना है. यानी वहाँ पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा है, उसको आप मेयर समझ सकते हैं उस टाउन का. तो वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ज़रा उनसे मिलिए आके. वो वहाँ पे चला जाता है. जाने के बाद वहाँ पे उससे इंक्वायर किया जाता है कि फ़लाँ एक बंदा है, उसका बटवा जो है वो चोरी हो गया है, गुम हो गया है. ठीक है, और लगता है कि तुमने उसको उठाया है, क्योंकि उस वक़्त तुम एक जगह पे खड़े मट्टी में से कुछ तलाश कर वहाँ पे खड़े हुए कोई चीज़ देख रहे थे. ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि शायद तुमने बटवा उठाया. आगे से मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है हाँ मैं खड़ा ज़रूर था वहाँ पे, उस जगह पे, उस जाए वकूआ पे मैं खड़ा हुआ था, लेकिन मैं उस मट्टी में, उस कीचड़ में से मैंने जो उठाया है वो एक रस्सी का टुकड़ा है. ये कह के वो अपनी जेब में से वो एक रस्सी का टुकड़ा बाहर निकाल देता है. मेयर कहता है नाना मैं नहीं तुम्हारी बात मानने वाला, तुम्हारे ऊपर जो मेरे पास गवाह है जिसने ये तुम्हें करते देखा है वो फलां बंदा है, और वो बड़ी नेक पाकबाज शख्सियत का मालिक है. ठीक है. वो आगे से कहता है मैंने बटवा तो उठाया ही नहीं है, मेरे पास तो पॉकेट बुक है ही नहीं है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं. कहता है जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे पास ही वो बटवा है, और जनाब मुझे कल ला के दो, या फिर एक काम करो अपने वकील से रब्ता करो. ठीक है, और फिर ये केस आगे चलेगा. अब ये एक बात तो वहाँ पर हो जाती है. फिर होता क्या है,
اس بیچارے کو جیسے ہی پولیس اسٹیشن چھوڑنا پڑتا ہے باہر نکلتا ہے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کے اس سے سوال کرتے ہیں, کیا پوچھا, کیا بات ہوئی, کیا بات تھی یار یہاں پہ اندر. اس نے کہا میرے سے یہ سوال کیا گیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا. لوگ بھی ہنس دیتے ہیں, کوئی اس کی بات پہ بلیو نہیں کرتا ہے. اپنے ہر آدمی کو, محلے کے, گاؤں کے ہر بندے کو سمجھاتا ہے میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, لیکن کوئی بندہ بھی اس کی بات پہ یقین کے لیے تیار نہیں ہوتا. No one is there to believe in his statement. Okay? تو اب یہ بات اس بیچارے کو لے کر اتنی پریشان کرتی ہے کہ اس بات کو لے کر وہ بستر مرگ پہ پڑ جاتا ہے, اس کا دل سکڑ جاتا ہے. آپ کسی کی عزت کو داغدار کر دیں ایک چھوٹا سا الزام لگا کے, اب اس کے بعد بیچارے کے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پروف نہیں ہے, اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جھوٹا ہے. یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. ان سین فورسز اس بیچارے کو پکڑ لیتی ہیں. ٹھیک ہے, مین از ہیلپ لیس بیفور ان سین فورسز. یہی وہ ان سین فورسز ہیں جس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ اس کی بات کو لے کر ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ ایسے اس نے بات کی ہے, جیسے کوئی فلاں جو فوجی ہوتا ہے وہ اپنی کمپین پہ گیا ہو اور وہاں پر اپنی قصے کہانیاں بیان کرتا ہو. ٹھیک ہے, یہ بات کو لے کر مسٹر ہیوبرٹ بیچارہ بیمار سے بیمار ہوتا چلا جاتا ہے, اور آخر کار پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. یہ بات جو ہوتی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ پہ, اس کی سیلف اسٹیم پہ اتنی گراں گزرتی ہے کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا. اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے, پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ہیوبرٹ نے نہیں کیا ہوتا, کسی اور نے یہ کام کیا ہوتا ہے, لیکن گاؤں والے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ نیچر پرووڈ ہز انوسینس. بہت بڑا ایک سیلاب آتا ہے اور اس سیلاب آ کے وہ تمام گاؤں کو بہا کے لے جاتا ہے. تو صرف ایک جو قائم رہ جاتی ہے, جو باقی رہ جاتی ہے, وہ ہیوبرٹ کی قبر ہوتی ہے. اور اس کی قبر کے کتبے پہ یہ لکھا ہوتا ہے, یہاں ایک آدمی وہ لیٹا ہوا ہے, یہاں ایک وہ انسان لیٹا ہوا ہے جو اور کچھ نہیں کہتا تھا سوائے سچ کے. یہاں وہ انسان لیٹا ہوا ہے جو آخری دم تک یہی کہتا رہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اس بیچارے کے جو آخری ورڈز منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں بستر مرگ پہ, a piece of string, a piece of string. رسی کا ٹکڑا, رسی کا ٹکڑا. By my word of honor, I don't lie. میں جھوٹ نہیں بولتا, میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور وہ بیچارہ مر جاتا ہے. یہ میرا بیٹا, اگر کسی پہ آپ بہتان لگا دیتے ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی غلط یا جھوٹی بات لگا دیتے ہیں, یہ تو اللہ پاک بھی آپ کو منع فرماتا ہے کہ کبھی کسی پہ بہتان مت لگائیے, لیکن اس پہ آپ بہتان لگا دیتے ہیں. اب اس کے پاس اپنے اس جو لگا ہوا الزام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعتاً وہ انسان ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہانی ہے دا پیس آف اسٹرنگ گائی ڈی موپساں کی طرف سے. موپساں خود ایک کسی طرح کی زندگی کے سرکل میں سے گزرا تھا, انلیجیٹمیٹ چائلڈ تھا, ساری عمر اس کو بیچارے کو دھتکار ملی معاشرے میں, برا بھلا اس نے کہا, وہ کہتا تھا میرا قصور کیا ہے, میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہے, اب معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا. پھر اس نے جون سی شارٹ سٹوری لکھی, اس نے اپنے آپ کو, اس میں انسان کو ان ان سین فورسز کے سامنے, وہ جو تقدیر آپ کہتے ہیں, وہ جو قسمت کو آپ نام دیتے ہیں اس کو, وہ کہتا ہے انسان ان کے سامنے ہیلپ لیس ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کے اوپر بھی کبھی الزام لگ جائے, آپ کہتے رہتے ہیں میں نے وہ کام نہیں کیا, لیکن کوئی ماننے کو جب تیار نہیں ہوتا, پھر آخر کار آپ چپ ساتھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب کوئی ماننا نہیں چاہتا ہے, اٹس اوکے, فائن ود می. یہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر میں نے اس کے جو ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز لکھے ہیں, کچھ ان کے میننگز لکھے ہیں میرا بیٹا, ساتھ ہی ہم شارٹ سٹوری ریڈ کریں گے. آئیے ذرا دا پیس آف اسٹرنگ, اپنی جو ہے پینسلز پکڑیے میرا بیٹا, ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی ساتھ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جہاں پہ آپ کو میں کہوں ملٹیپل چوائس آ رہا ہے میرا بیٹا, اس کو وہیں پہ آپ نے انسرکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جی, ذرا دیکھیے گا. دا پیس آف اسٹرنگ گائی ڈی موپساں, لیسن نمبر 5. ایٹ دا اینڈ آف مارکیٹ ڈے, مارکیٹ ڈے خرید و فروخت کا دن, کاروباری دن, یعنی کاروباری دن کے اختتام پہ. دا رچ پیپل, امیر افراد, امیر لوگ, ود وہیکلز, تمام قسم کی گاڑیوں کے ساتھ, آف آل کائنڈس, کارس, چھکڑوں کے ساتھ, گگس, ٹم ٹم کے ساتھ. ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جو 2 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہے جس کو ایک گھوڑا کھینچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو گگس کہتے ہیں. ویگنز, ویگنوں کے ساتھ, ڈمپ کارٹس,
کوڑے کرکٹ والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں جس سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جاتا ہے, جس سے قالب کی طرح وہ اوپر ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کو کوڑے کرکٹ کو پھینک دیا جاتا ہے. گیدرڈ اکٹھے تھے ایٹ اے گریٹ بگ ہال, اس کو انسرکل کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے بیٹا. ایک بہت بڑے ہال میں اکٹھے تھے فار اے گریٹ میل, ایک بہت عظیم عالیشان دعوت کے لیے. اب اس دعوت میں کیا تھا, یہ والا پیراگراف کئی دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے, ٹرانسلیشن کے طور پر اس کو انسرکل کرنا ہے شلنگز تک میرا بیٹا. دیر ور چکنز, مرغ پکائے گئے تھے, پیجنز, کبوتر تھے, اینڈ لیگز آف مٹن, اور بکرے کی رانیں تھیں, ان دا روسٹ, جس کو بھونا گیا تھا, روسٹ کیا گیا تھا. اینڈ این ایپیٹائزنگ, اور ایک بھوک بڑھا دینے والی, ایپیٹائزنگ اشتعال انگیز, بہت زیادہ جو آپ کو خوشبو سونگ کے انٹائس ہوتی ہیں آپ کی فیلنگز, ان کو ہم ایپیٹائزنگ کہیں گے. آجر خوشبو کو کہتے ہیں, اور ایک بھوک بڑھا دینے والی خوشبو تھی آف روسٹ, روسٹ کی تھی, بیف کی تھی, گائے کے گوشت کی تھی. لیف اینڈ گریوی, پتے جو تھے, اور شوربہ جو تھا, گریوی شوربے کو کہتے ہیں میرا بیٹا. ڈرپنگ, وہ ٹپک رہے تھے, اوور دا براؤن اسکن, اس سرمئی رنگ کی جو بھونی ہوئی جلد تھی, وچ انکریزڈ, جس نے بڑھا دیا, دا ایپیٹائٹ, اس بھوک کو, اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر, اور ہر ایک کے منہ کو کیا کر دیا, پانی سے بھر دیا. یہاں تک غور کیجئے گا کہ ایک انٹروڈکشن دیا گیا اسٹوری کا, جس میں ایک ہال میں لوگ جمع ہیں, اور اس ہال میں میرا بیٹا کھانے پینے کی یہ چند ایک اشیاء موجود ہیں, چکنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پیجنز ہیں, لیگز آف مٹن ہے. اب اس کی ایک ایپیٹائزنگ آرڈر آ رہی ہے, خوشبو ہے جو بھوک بڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایوری ون, ہر ایک نے, ٹولڈ ہز افیئرس, اپنے بارے میں اس نے بات کی. جب بھی ایوری ون یا اس طرح کا سم ون, ایوری ون, سم باڈی, اینی باڈی ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں میرا بیٹا, یہ ہمیشہ سنگولر کنسیڈر ہوتے ہیں, اور ان کا پروناؤن اگر خود سے اخذ کرنا پڑے تو میل کو پریفرنس دی جاتی ہے, ہز کہا جاتا ہے. ایوری ون, ہر ایک نے, ٹولڈ ہز افیئرس, اپنے بارے میں, اپنے معاملات کے بارے میں بات چیت کی. ہز پرچیزز اینڈ سیلس, اپنی خرید و فروخت کے بارے میں بات کی. دا ڈائنرز, وہ جو کھانا کھانے والے تھے, ڈسکسڈ, انہوں نے گفتگو کی. دا کراپس, کن کے بارے میں, فصلوں کے بارے میں باتیں کی. انسرکل کریں سینٹینس کو, ملٹیپل چوائس ہے. اینڈ دا ویدر, اور موسم کے بارے میں گفتگو کی. وچ واز فیوریبل, جو کہ بڑا مفید تھا, فائدہ مند تھا. فار دا گرین تھنگس, کن چیزوں کے لیے, سرسبز چیزوں کے لیے. بٹ ناٹ فار ویٹ, لیکن گندم کے لیے وہ بہتر نہیں تھا. یہ میرا بیٹا ملٹیپل چوائس ہے, کئی دفعہ پیپر میں آیا, اس کو انسرکل کریں. سڈنلی, یکا یک, ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ, ڈھول کی تھاپ پر, یعنی وہاں پر ایک ڈھولچی آیا ہے ڈھول لے کے, اور اس نے منادی کرانے والے جیسے ہوتے ہیں, وہ بات کرنے کے لیے پہلے ڈھول کو پیٹا جاتا ہے, ویسے ہی وہ ڈھولچی وہاں پہ آیا ہے. ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ ان دا کورٹ, اس احاطے میں, اس جگہ میں, ایوری باڈی روز, ہر کوئی اٹھ بیٹھا. فرام دا سیٹس, اپنے نشستوں پر سے, ایکسیپٹ, سوائے, ا فیو ونس, چند ان ایک کے, who still had food in their hands, ابھی تک جن کے ہاتھوں میں کھانا جو تھا, خوراک جو تھی, موجود تھی. After the drum beat had ceased, جب وہ ڈھول کی تھاپ ختم ہو گئی, seized, بند ہو جانا, رک جانا, جب وہ ڈھول کی تھاپ جو تھی, وہ آواز جو تھی, وہ بند ہو گئی. The drum beater, تو جو ڈھولچی تھا, اب وہ ڈھول کو پیٹنے والا, اس سے ساؤنڈ پیدا کرنے والا ڈرم بیٹر ہوا. تو ڈرم بیٹر, وہ جو ڈھولچی تھا, called out to the people, اس نے لوگوں کو متوجہ کیا, لوگوں کو آواز دی. who were now attentive, جو کہ اب متوجہ ہو چکے تھے. and impatiently, اور بڑی بے صبری سے, waiting for him, اس کا انتظار کر رہے تھے. to call out the public announcement, کہ وہ کیا کرے, عوامی اعلان کرے. جیسے آپ کے گاؤں میں کوئی آ جاتا ہے, شہر میں آ جاتا ہے, کوئی چیز بیچنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے, وہ جو ڈھولچی ہوتا ہے, اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے, یا کوئی سیل کرنے کے لیے چیز, ویسے ہی وہاں پہ یہ ڈھولچی آیا. اب اس نے ایک اعلان کیا ہے, سنیے گا وہ اعلان کیا ہے. It is hereby made known to the inhabitants. Inhabitants کہتے ہیں میرا بیٹا باشندوں کو, مقامی افراد کو. کہتا ہے یہاں کے مقامی افراد کو مطلع کیا جاتا ہے. جیسے آپ کوئی اعلان سنتے ہیں, تو اعلان سنتے ہی آپ کو کہا جاتا ہے افراد ایک اعلان سنیے, ویسے ہی وہ ان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. Of this place, اس جگہ کے, یعنی یہاں کے مقامی باشندوں کو مطلع کیا جاتا ہے. And in general to all persons in the market, اور مارکیٹ میں تمام افراد کو, ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے. That a black leather pocket book, انڈرلائن کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے, کہ کالا لیدر کا بٹوا, چمڑے کا بٹوا جو ہے, containing 500 shilling, شلنگ اس ملک کی کرنسی ہے میرا بیٹا, رقم ہے, اس کو بھی انڈرلائن کیجئے, جس میں 500 شلنگ موجود تھے.
and some business papers, اور کچھ کاروباری جو تھے وہ پیپرز تھے. was lost, وہ گم ہو گیا ہے, on the road, راستے کے اوپر, between 9 and 10 in the morning, صبح 9 سے 10 بجے کے دوران. ٹھیک ہے, اس کو انسرکل کر لیں. ملٹیپل چوائس ہے. ٹائم کیا پوچھا اس نے؟ اب وہ آگے کہہ رہا ہے the finder is requested, ملنے والے سے درخواست کی جاتی ہے, پیسو سینٹینس بنا, to return the same to the mayor's office, یا وہ میئر کو دے دے, میئر کے دفتر میں آ کر دے دے, اور ٹو مسٹر جیمز, یا مسٹر جیمز کو دے دیں. اس کو انڈر لائن کیجئے, ملٹیپل چوائس ہے. دا کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال, جو اس عوامی ہال کا, جو اس عوامی جگہ کا کیئر ٹیکر ہے, رکھوالا ہے. دیر ول بی اے ریوارڈ, اس کو انعام دیا جائے گا, آف 20 شلنگس, کتنے؟ 20 شلنگس کا. اب دیکھیں رقم کتنی ہے جی اس میں؟ 500, اور ریوارڈ کتنا مل رہا ہے؟ 20. یہیں پر آ کے اس نے آپ کے ایمان کو ڈائسیکٹ کر دیا ہے. کون آئے گا 50 کے لیے, 20 کے لیے سوری, ٹھیک ہے, وہ 500 کی رقم واپس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ, جب وہ کھانا اختتام پذیر ہو گیا, ختم ہوا, دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ آن دا سین, انڈر لائن کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے. تو پولیس کا جو سربراہ تھا وہ جائے وقوع پہ, اس جائے منظر پہ دھمکا آ پہنچا. ہی انکوائرڈ, اس نے دریافت کیا, از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر, کیا یہاں پہ مسٹر ہیوبرٹ ہے؟ اب ذرا غور کریں, اتنے سارے افراد میں کوئی آپ کا نام لے لیتا ہے, آ کے کسی اور کا نام لیتا ہے, آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی یا ڈر پیدا ہونا ہے نا. یہی اس بیچارے کے ساتھ ہوگا. دیکھیں مسٹر ہیوبرٹ جو تھا, سیٹڈ, نشست فرما تھا, ایٹ another end of the table, میز کے ایک آخری حصے پہ جا کے. replied, اس نے جواب دیا, here I am, میں یہاں موجود ہوں. the police officer went up to him and said, پولیس افسر اس کے پاس گیا اور بولا, مسٹر ہیوبرٹ will you please accompany, کیا برائے مہربانی آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ accompany, ساتھ چلنا کسی کے. me to the mayor's office, کہاں چلیں گے؟ میئر کے دفتر چلیں گے. میئر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے انگریز جو ہیں ان کے جو ٹاؤن ہوتا ہے اس کا جو چیئرمین ہے اس کو آپ میئر کے نام سے جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. the mayor would like to talk to you, میئر جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. مسٹر ہیوبرٹ سرپرائزڈ, مسٹر ہیوبرٹ تھوڑا سا حیران ہوا, اینڈ ڈسٹربڈ, اور پریشان ہوا. فالوڈ دا پولیس آفیسر, اور وہ کیا ہوا؟ پولیس افسر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. دا میئر, اب ذرا اپیرنس دیکھیے گا کیریکٹر کی, جب وہ وہاں جاتا ہے تو موٹا قسم کا, ایک بڑا موٹا تازہ سا, ٹھیک ہے, سنجیدہ دکھائی دینے والا انسان بیٹھا ہوا وہاں پہ. دا میئر جو تھا, اسٹاؤٹ کو انڈرلائن کر لیں, موٹا سا, ٹھیک ہے. اسٹاؤٹ سیریس مین, ایک سنجیدہ موٹا دکھائی دینے والا آدمی, واز ویٹنگ فار ہیوبرٹ, کیا کر رہا تھا؟ ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا. مسٹر ہیوبرٹ, ہی سیڈ, اس نے کہا, یو آر سین دس مارننگ, آج صبح دیکھا گیا ہے آپ کو, ٹو پک اپ دا پاکٹ بک, وہ بٹوا گم اٹھاتے ہوئے, لاسٹ بائی مسٹر جیمز, جو کہ مسٹر جیمز سے گم ہوا ہے, اس سے وہ گر گیا ہے. مسٹر ہیوبرٹ, دا سمپل کنٹری مین, سادہ دیہاتی بیچارہ, کنٹری مین دیہاتی کو کہتے ہیں, لکڈ, اس نے دیکھا, ایٹ دا میئر کی جانب, اسٹاؤنڈڈ, حیران ہوتے ہوئے. اب ایک بندے نے کام کیا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ چارج کریں گے گلٹی کہ تم نے یہ کیا, تو ظاہری بات اس نے بیٹا پریشان ہی ہونا ہے. اینڈ already terrified by the suspicion, شک کو کہتے ہیں, پہلے ہی سے ہی جب وہ خوف زدہ تھا اس شک کی بنیاد پر, resting on him, جو اس کے اوپر کیا جا رہا تھا. why me pick up the pocket book, اس کو انڈرلائن کیجئے, یہ آپ کی پنکچویشن لائنز ہیں, غور کیجئے بیٹا, انٹیروگیٹو سٹرکچر نہیں ہے لیکن پھر بھی کوسچن سائن آ رہا ہے. یہاں پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کون سا سینٹینس میں انٹیروگیشن سینس چل رہی ہے, بالکل بھی سٹرکچر انٹیروگیشن کا نہیں ہے. واٹ, وین, ویئر, وائی سے سینٹینس شروع نہیں ہو رہے ہیں یہ والے, ٹھیک ہے, یا از, ایم, آر, کسی بھی ہیلپنگ ورب سے یا بی فارم سے یہ سینٹینس آپ کا شروع نہیں ہو رہا میرا بیٹا, پر پھر بھی اس نے انٹیروگیشن کا سٹرکچر اس میں لگایا. وائی, کیوں؟ میں نے می پک اپ دا پاکٹ بک, میں نے وہ بٹوا اٹھایا. یس, ہاں, یور سیلف, ہاں تم نے, بذات خود تم ہی نے. جب بھی کسی سبجیکٹ کے بعد اس کا فوراً سے ریفلیکسو پرناؤن یوز ہو جائے تو وہ ریفلیکسو نہیں رہتا بیٹا, وہ امفیٹک بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, زور دیا جاتا ہے. بائی مائی ورڈ آف آنر, میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آئی نیور ہرڈ آف اٹ, میں نے تو اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے. بٹ یو ور سین, لیکن آپ کو دیکھا گیا ہے. آئی واز سین ود دا پاکٹ بک, پھر انٹیروگیشن کا اسٹرکچر آ رہا, دیکھیں اس کی سینس آ رہی ہے. آئی واز سین ود دا پاکٹ بک, مجھے بٹوے کے ساتھ دیکھا گیا. ہو سو می, کس نے دیکھا ہے مجھے؟ مسٹر منانا, انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا.
مسٹر منانا دا ہارنس, وہ جو کوچوان ہے مسٹر منانا, مین سا یو پک اپ دا پاکٹ بک, اس نے دیکھا تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے. مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین, بیچارہ بوڑھا آدمی, ریممبرڈ, اس نے یاد کیا, انڈرسٹوڈ, سمجھ گیا, اینڈ فلشڈ ود اینگر. فلشڈ کو انڈرلائن کر لیں, لال پیلا ہونا غصے سے, بہت زیادہ غصہ کرنا. فلشڈ ود اینگر, غصے سے پھٹ پڑا, لال پیلا ہو گیا. او ہم, اچھا اس نے, یس ہاں, ہی سا می, اس نے دیکھا ہے مجھے, پک اپ دی اسٹرنگ ہیئر, یہ رسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے. اینڈ ایز ہی سیڈ سو, جیسے ہی اس نے یہ کہا, ہی ڈرو آؤٹ لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ, اس نے وہ چھوٹا سا رسی کا ٹکڑا اپنی جیب میں سے کیا کیا, باہر نکال لیا. یہ اب اس بیچارے نے سچ بولا, بٹ نو ون از دیئر ٹو بلیو ہم, کسی نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا. یہی موپساں کا مین تھیم ہے اسٹوری کا, کہ آیا جب انسان کے اوپر, ہم کسی بھی نیک انسان کے اوپر, کسی بھی پاک باز انسان کے اوپر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں. اب اس بیچارے کے پاس اپنی اس تہمت کو ثابت کرنے کا ثبوت نہیں ہے, پھر کیا ہے, جھوٹا سمجھ لیں اس کو. نہیں میرا بیٹا, ہم اس کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے شاید اس کے پاس سچ میں ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی اس نے کہنا ہے. بٹ دا میئر shook his head, اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا. اینڈ said, اور بولا, You will not make me believe, تم مجھے اعتبار نہیں کروا پاؤ گے, that Mr. Manana, کہ مسٹر منانا جو ہے was a man of worthy credence, جو بڑا قابل اعتبار انسان ہے. اب دیکھیں, معاشرے کا بڑا پارسا, پاک باز, بڑا نیک انسان, کسی کے اوپر کوئی کہہ دیتا ہے, گواہی دے دیتا ہے کہ یہ ہاں ایسا ہی ہے. اب جس کے اوپر وہ کہا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ نیک نہ ہو, پاک باز نہ ہو, لیکن 90% لوگوں نے کیا کرنا, ابے دیکھیں اتنا نیک انسان ہے, اتنا صاف پاک باز انسان ہے, اس کو کیا پڑی اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کی, وہی سچا ہے. یہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے معاشرے میں لوگوں کے پاس, جو لوگوں کی نظر میں اچھا ہے, صاف ہے, پاک ہے, اس کی گواہی بڑے معنی رکھتی ہے. اور جو لوگوں کی نظر میں برا ہو جاتا ہے ایک دفعہ, وہ چاہ کر بھی لوگوں کو اعتبار نہیں دلوا سکتا. یہی اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اسٹوری میں. ٹھیک ہے, مسٹک دا کوڈ, اس نے رسی کو غلط لیا ہے, کوڈ رسی کو, فار اے پاکٹ بک, ایک بٹوے کی بجائے. اب یہ تو الزام اس پہ لگ گیا, اور مسٹر منانا کے اوپر میئر جو ہے وہ اندھا دھند اعتبار کرتا ہے, کیونکہ وہ بڑا پارسا انسان ہے, پاک باز انسان ہے. مسٹر ہیوبرٹ جو تھا, دا پیزنٹ, وہ کسان بیچارہ, فیوریسلی, اس نے غصے سے, غیظ غضب سے, لفٹڈ ہز ہینڈ, اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اسپیٹ, تھونکا, اسپیٹ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر زور سے ہاتھ مارنا, اسپیٹ, تھونکا, ایٹ ون سائڈ, ایک طرف کو, ٹو اٹیسٹ ہز آنر, اپنی عزت کو اٹیسٹ کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے. اینڈ سیڈ, اور بولا, ان دا موسٹ ایکسپیریٹنگ ٹون, مشتعل غسیلے انداز میں وہ بولا, اٹ از نیور دی لیس, ارے نہیں ہو سکتا ایسے. ٹروتھ آف دا گڈ گاڈ, سچے خدا کی گواہی کی قسم, روح کی, سچے خدا کی سچائی کی قسم. دا سیکرٹ ٹروتھ, وہ جو پاک سچ ہے, مطلب سچ وہ اللہ پاک کی طرف ریفر کر رہا ہے, کہ صرف اور صرف سچائی یا سچ خدا کی ذات ہے, وہی بہتر جانتی ہے, وہ اس کی طرف ایک مثال دے رہا ہے. I repeat it on my soul, میں اس بات کو اپنی روح کے اوپر لیتا ہوں. جیسے انسان کہتے نہیں ہوتے, کوئی بیچارہ سچا ہو تو وہ قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے اگر میں جھوٹ بولوں, میرا فلاں, میرا جو ہے وہ جنازہ اچھا نہ ہو, مجھے قبر میں سکون نہ ملے, اس طرح کی وہ قسمیں کھانا شروع ہو گئے. I repeat it on my soul and my salvation. سالویشن کہتے ہیں نجات کو. میں اس بات کو اپنی روح پہ لیتا ہوں, اپنی نجات پہ لیتا ہوں, میں نے ایسا نہیں کیا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہا. اب آگے سے جواب دیتا ہے, آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ, مدعا اٹھانے کے بعد, وہ چیز اٹھانے کے بعد, یو اسٹوڈ دیر, تم وہاں کھڑے رہے, لوکنگ, دیکھتے رہے, اے لانگ وائل ان دا مڈ, بڑی دیر تک اس مٹی میں, ٹو سی, یہ دیکھنے کے لیے, اف اینی منی ہیڈ فالن آؤٹ, کہ کہیں کوئی پیسہ باہر تو نہیں گرا پڑا ہوا. بہت شکریہ میرا بیٹا, یہاں تک ہم نے اس کی ہاف ٹرانسلیشن کی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہاف ٹرانسلیشن ملے گی. تو یہ میرا بیٹا بہت اہم سٹوری ہے, اس کا فرسٹ پیراگراف بھی بہت ضروری ہے. اس کا مین تھیم ہے کہ مین از ہیلپ لیس بفور دی ان سین فورسز آف نیچر. نیچر کی وہ ان سین فورسز جو ہیں ہم ان کے سامنے بے یار و مددگار ہیں. ہم پہ کوئی الزام لگ جائے, اگر ہمارے پاس اپنی اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے, تو 90% سے زیادہ لوگوں نے کیا سمجھنا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, اور وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.